बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शब्बीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज हम पाकिस्तान के मामलात पर कुछ बहस करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही चैनल हम अपलोड करेंगे प्रोग्राम को, आप तक वो पहुँच जाएगा। तो जनाब, आज मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर एजाज ख्वाजा साहब, एक मशहूर तजिया नगार हैं। पाकिस्तान के मामलात पर और खिते के मामलात पर उनकी गहरी नज़र होती है। वैसे तो आजकल ये होता है कि तजिया नगार तो वो भी बन जाते हैं जो तालीम याफ्ता नहीं होते, लेकिन प्राचा साहब एक तालीम याफ्ता इंसान हैं। तो एजाज प्राचा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जनाब प्राचा साहब, आज हम कोशिश करेंगे कि मैंने सिर्फ 2 टॉपिक्स को टच करें। एक तो बड़ा बर्निंग जो टॉपिक है, दोनों बर्निंग टॉपिक्स हैं। एक तो जो जनरल मुशर्रफ साहब का है, तो मैंने कल भी एक प्रोग्राम इस पर किया था, और दूसरा जो है ना फैक्ट है, ठीक है जी। अगेन दोनों बर्निंग टॉपिक्स हैं और दोनों पर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र जो आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जनरल मुशर्रफ साहब ने जो कुछ किया, क्या वो सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ किया? क्या उसकी दुश्मनी सिर्फ नवाज शरीफ के ख़ानदान के साथ थी? क्या वो नवाज शरीफ का मुजरिम था, या कुछ और लोगों का भी वो मुजरिम है, स्टेट का मुजरिम है, या जितने लोगों से उसने नाइंसाफ़ी की है, जुल्म किया है, अदलिया का मुजरिम है? तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर साहब, जो आपने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बात की और नवाज शरीफ की बात की, तो नवाज शरीफ ने सुनने में आया है कि उनको माफ़ी दे दी है, कि उनके दिल में उनके लिए कोई कुदूरत नहीं है और वो उनको ज़ाती रंजिश कोई नहीं है, और वो उनको जो है तो माफ़ करते हैं, जो भी है। इस किस्म की ट्वीट उन्होंने की। लेकिन अगर देखा जाए तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ और अगर नवाज शरीफ का ज़ाती मामला है, उसको तो आप नवाज शरीफ की ज़ात तक रहने दें। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जो सज़ा हुई या जो मुजरिम ठहरा, तो वो तो एक कौमी मुजरिम ठहरा। अच्छा, नवाज शरीफ प्राचा साहब 1 सेकंड के लिए। वो देखिए ना, यानी मुशर्रफ साहब का जनरल मुशर्रफ कहना चाहिए, वरना कहेंगे तौहीन हो गई है। जनरल मुशर्रफ साहब, और जो कुछ उन्होंने किया, उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ किया था या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ किया था? मेरी बात इसमें नहीं कुछ करें ना भाई। नवाज शरीफ के खिलाफ किया होता तो फिर तो कुछ और सूरत होती। उसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि नवाज शरीफ था उस वक्त। तो आप नाउ यू मेक कैरी ऑन प्लीज। तो मैं बता ये रहा था कि परवेज़ मुशर्रफ एक कौमी मुजरिम ठहरा था। उनके ऊपर एक कौमी, नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म को एक तरफ छोड़ दें, वज़ीर-ए-आज़म की भी कोई अहमियत नहीं होती, कौम सबसे पहले होती है। वज़ीर-ए-आज़म को कौम ही मुंतखब करती है। वज़ीर-ए-आज़म की अपनी कोई कैपेसिटी, कोई औकात नहीं होती, मामला एक कौम और मुल्क का होता है। तो जो जराइम उसने मुल्क के खिलाफ किए, कौम के खिलाफ किए, अवाम के लोगों के खिलाफ किए, और नवाज शरीफ अगर माफ़ करना चाहे तो अपनी ज़ाती तौर पे माफ़ कर सकता है, लेकिन खुद नवाज शरीफ ने जो उनके ऊपर चार्जशीट लगाई और उसमें उन्होंने 14-15 किस्म के मुख्तलिफ इल्ज़ामात उनके ऊपर, ये कोई ऑनलाइन ये कोई पोशीदा बात नहीं थी, ये सबको पता था। इसमें मार्शल लॉ लगाना और कारगिल पे हमला करना, मुल्क में 2 बार, मतलब है कि आइन को सबूताज करना और कारगिल पे हमला करना, करप्ट लोगों को फौज में, मतलब कारगिल पे हमला करना मुंतखब हुकूमत की मंजूरी लिए बगैर या उनको इल्म में लाए बगैर, और फिर जो है तो करप्ट लोगों को फौज में भर्ती करना और उनको उनके ऊपर मतलब है कि लूट मार के दरवाजे खोलना। इसके अलावा बलोचों पे जो उन्होंने हमले करवाए, मतलब हुकूमत जैसे उनकी ज़ाती फौज हो और उन्होंने इस तरीके से हमला किया। फिर नैब को बतौर ब्लैक मेलिंग टूल के इस्तेमाल करना अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए। और अगर आप देखें, फिर उन्होंने इसी नैब को प्रेशर में लाते हुए PMLQ बनाई, और आप देख रहे हैं कि PMLQ एक सियासी पार्टी बनाई, मतलब नैब के दबाव के तहत मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करके। फिर देखिए अकबर बुगटी का जो केस हुआ, उन्होंने किस तरीके से चैलेंज किया कि आपको वहां से हिट करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वक्त बताता है, फिरौन और नमरूद को हम सुनते थे, देखा नहीं था, लेकिन वक्त के फिरौन को कुदरत कैसा इंतकाम लेती है। वो जो कहते हैं ना कि अदल फ़क़त हश्र पे नहीं मौकूफ, जिंदगी भी गुनाहों की सजा देती है। आप देखिए, मुक्के तानने वाला ये शख्स
کس قسمہ پرسی کی حالت میں ملک میں اندر آنے کے لیے بےتاب ہے، بے چین ہے. اور کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی تو موت ہو چکی ہے، یا افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں، مجھے اس کا پکا نہیں علم، لیکن جو آپ کو بتایا ہے. اور اس کے علاوہ ہزاروں بلوچوں کی اغوا، مسنگ پرسنز، اختر مینگل کو جیل میں ڈالنا، اس کے اوپر الزامات، ناجائز الزامات. اور سب سے بڑھ کے لال مسجد کو ہم بھول جاتے ہیں. لال مسجد کا جو واقعہ کیا، جس میں معصوم بچوں کے اوپر زہریلی گیس استعمال کی گئی اور ان کو جو ہے تو ہلاک کیا گیا سینکڑوں کی تعداد میں. لال مسجد کے واقعے کو ہم بھول جاتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستانی شہریوں کو پکڑ پکڑ کے غیر ملکیوں کے حوالے کرنا، ان کو بیچنا، دوسرے لفظوں میں ان کی خرید و فروخت کرنا. اچھا، میں یہاں پر تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا. بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. بھائی جو جرائم کی لمبی ایک لسٹ ہے، یعنی خالی مسئلہ نواز شریف کا نہیں ہے. نواز شریف ذاتی سیٹ میں کچھ کر سکتا ہے. آپ نے کہا کہ وہ فوج میں بھرتی کرتا تھا. بھرتی تو خیر آرمی چیف نہیں کرتا نا، یہ پروموشن کرتا رہا. ٹھیک ہے جی، پروموشن کرتا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا، یعنی خالی لال مسجد نہیں، جامعہ افسا بھی تھی. ٹھیک ہے نا. پھر ان کو کس طریقے سے مریم میٹ کر دیا گیا ہر چیز کو. کتنے بے گناہ بچیاں اور بچے جو ہیں وہاں پر شہید ہوئے، اور اس کی وجہ سے پھر کیسے ایسے حالات آ گئے کہ پاکستان سول وار کی صورت بن گئی کہ پاکستانی فوج کو حکم دیا گیا کہ آپ یونیفارم نہ پہنیں باہر. ٹھیک ہے، تو یہ ایک لمبی لسٹ ہے. تو آپ کے نظر میں ان ویو آف آل دیٹ جو آپ نے بتایا، تو آپ کے نزدیک کیا یہ کچھ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ ہیرو ہے، کیا آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں، زیرو سمجھتے ہیں، یا ٹریٹر سمجھتے ہیں، غدار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، دو ایک وجوہات اور میں آپ کو بتاؤں جو امپورٹنٹ تھے بہت زیادہ، کہ ایک NRO نے بنایا بدنام زمانہ قانون کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے، اور جو کہ آج تک جو ہے تو بدنام زمانہ ہے. اور اس کے بھی یہاں پاکستانی سوسائٹی پہ، پاکستانی سیاست پہ کتنے تباہ کن اثرات ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے تو انہوں نے جو ہے تو غیر جمہوری طریقے سے اپنے آپ کے لیے ریفرینڈم کا راستہ ہموار کیا اور اپنے آپ کو منتخب کروایا. اب آتے ہیں بات آپ کی بات کی طرف بائی دا وے، اس ریفرینڈم میں آپ کے جو سابقہ سمارٹ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بڑے کھل چل کو مائل کی تھی ان کی ڈکٹیٹر مشرف صاحب کی اس ریفرینڈم میں. وہ دیٹ از سائڈ. مجھے یہ بتائیں یا لوگوں کو بتائیں، لوگ بھول گئے. آپ نے ایون میں تسلیم کرتا ہوں، مجھے بھی یہ سلپ ہو گیا تھا کہ بڑے جرائم میں سے ایک جرم اس کا یہ بھی ہے جو لال مسجد کو فتح کیا اس نے. ٹھیک ہے جی، چلو جی، کارگل فتح نہیں کر سکا، لال مسجد اس نے فتح کر لی تھی. تو یعنی کتنے بے گناہ ماری کی. جو انتہا پسندی بڑی تھی، اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے لال مسجد کی فتح اور جامعہ افسا کی تباہی تھی، جس میں لوگ کہتے ہیں کہ کیمیکل یوز کیے گئے. اس پر مزید بتائیں گے کہ وجوہات کیا تھیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، وجوہات تو درون پردہ کچھ بھی ہوں، بظاہر ایسا تھا کہ وہاں اسلام آباد میں ایک خاتون تھی، پتہ نہیں شمیم اس کا نام تھا، کہ کیا وہ ایک مساج سینٹر چلا رہی تھی چائنیز کا. اور وہاں پہ یہ سننے میں آیا ہے کہ فحاشی اور وہ جرائم قسم کا اڈا تھا، اور ایک خاص کر بڑے بڑے لوگوں کے لیے وہاں پہ اس قسم کے الزامات تھے. تو انہوں نے وہاں سے اس عورت کو غالباً اٹھایا، ان بچیوں نے، اسکول کی بچیوں نے، کیونکہ وہ اس سے زیادہ فاصلے پہ نہیں تھی. اور انہوں نے معاشرے، یعنی جو اسلام آباد کے لوگ ہیں، ان کو بہت زیادہ شکایت کی اس کے اوپر، پورا ماحول خراب ہو رہا تھا. تو وہ اس شمیم کو پکڑ کے لے کے آئے وہ جامعہ حفظہ میں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بیسیکلی ان لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ ملک جو ہے مذہب کے نام پر بنا، اسلام کے نام پر بنا، تو یہاں پر اسلامی نظام لگائیں. اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ جو فحاشی وغیرہ جو بھی غلط کاریاں ہو رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے. وہ بڑے بڑے لوگ جب وہاں پر جا رہے ہیں، تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یعنی ان کا مطالبہ جائز تھا. اگر یہ ملک اسلام کے لیے بنا ہے تو اسلامی قانون لگانے میں آپ کو پرابلم کیا ہے؟ یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا. پھر یہ کہ مساجد، آپ کو یاد ہوگا کہ مری روڈ پر جو مساجد تھی، 6 مساجد انہوں نے شہید کرائی تھیں، اس لیے کہ کہہ رہے تھے کہ سیکورٹی ایشو ہے. امریکن جنرل بھی آتے ہیں، دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، امپورٹنٹ لوگ. تو یہ نہ ہو کہ مسجد میں سے کسی کو راکٹ لانچر کے ذریعے مار دیا جائے. تو یہ مسائل تھی جس کی وجہ سے انتہا پسندی بڑی تھی. Anyway, you may continue, please. تو اگر اب آپ کے سوال کی طرف آؤں کہ میں اس کو ٹریٹر سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا ہوں، تو ڈاکٹر صاحب اگر میرے سمجھنے نہ سمجھنے سے یا آپ کے سمجھنے سے کوئی خاص فرق تو پڑتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو پاکستان ہے.
آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اس کی عدالت کے کٹہرے کی طرف جاتی ہوئی گاڑی کا رخ موڑ کے ہاسپٹل کی طرف کیا گیا اور اس کو ہسپتال لے جایا گیا. مطلب صحت مند تندرست انسان جب وہ چلتا ہے اور اس کو عدالت کی طرف جا رہا ہوتا ہے, کٹہرے میں اس کو کھڑا کیا جانا تھا, تو وہ اس کے بھائی بندوں نے گاڑی کا رخ موڑا اور اسپتال کی طرف موڑ دیا. آپ بالکل تاریخی طور پر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایک بات یہ بتا, لیکن لوگ سننے والے ہیں وہ سارے پروفیسر جہاز پر اچھا نہیں ہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عدالت میں کیوں جا رہا تھا, چارجز کیا تھے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہنے کا کہ اگر آرٹیکل 6 تھا تو وہ تو غداری کا مطلب بنتا نا. تو ڈاکٹر صاحب بات میں اسی طرف آؤں, اگر کہ دیکھیں غداری اب چونکہ آرٹیکل 6 اس کے اوپر لگ گیا, اب غداری یہ پاکستان ہے, کوئی انگلینڈ تو نہیں ہے 16ویں صدی کا, کہ جب انگلینڈ میں 16ویں صدی میں یعنی آج سے تقریباً 350 سال پہلے, بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ پہلے, جنرل کرومویل, اولیور کرومویل جو کہ آرمی جنرل بھی تھا, ملٹری جنرل بھی تھا, اور مطلب جس کو کیا کہنا چاہیے کہ اسٹیٹ کا ہیڈ بھی بن گیا تھا. اور اس نے جب آئین شکنی کی اور جب اس نے جو ہے تو ملک کے خلاف اقدامات کیے, تو اس کو دفن ہونے کے بعد مطلب باعزت طور پہ اس کو جب وہ دفن ہو گیا, طبعی موت اپنی مر کے دفن کیا گیا, تو اس کے 2.5 سال بعد اس کے اوپر مقدمہ چلتا ہے اور اس کو سزا ہوتی ہے. تو اس کی لاش کو قبر سے نکال کے, یہ انگلینڈ کی میں بات کر رہا ہوں, جبکہ وہ جنرل کرومویل جو تھا وہ اسکاٹ لینڈ, انگلینڈ اور آئرلینڈ تینوں کے اوپر وہ ان کا فاؤنڈنگ مطلب پائنیئر ممبر تھا. اس کو قیام میں لانے میں اس کا امپورٹنٹ رول تھا. یہ کہ جنرل کرومویل نے پارلیمنٹ کو ڈیزولو کر دیا تھا اور کنٹرول کر لیا تھا, اور مرنے کے بعد اس کو شاہی رسومات کے تحت دفن کیا گیا تھا. ٹھیک ہے جی, آپ اچھا, تو بہرحال اس کے بعد اس کی لاش کو باہر نکال کے تو نہ صرف اس کو سزائے موت دوبارہ لٹکایا گیا, بلکہ اس کا سر کاٹ کے تو ویسٹ منسٹر کے ہال کے اوپر نیزے کے اوپر لٹکایا گیا, جو کہ وہاں پہ 1-2 نہیں 3 دہائیاں تک 30 سال تک وہ نیزے کے اوپر لٹکا رہا, تاکہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بنے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں ہوا. اب وہ بات تو انگلینڈ کی ہے, یہ پاکستان کی صورتحال تو ڈفرینٹ ہے. یہاں تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ عوام تو بیچارے ویسے ہی پارلیمنٹری, وہاں پہ تو وزیر اعظم کو لٹکایا جاتا ہے, وہاں پہ تو وزیر اعظموں کو گولیاں ماری جاتی ہیں, اور وہاں پہ تو وزیر اعظموں کو جو ہے تو در بدر کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ جنرل کا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یعنی 1661 میں اس کو لٹکایا گیا کرومویل کو, یہ انگلینڈ کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے, اس نے پارلیمنٹ کو توڑا تھا. اچھا, پاکستان میں پارلیمنٹ توڑنے والے کو تو کچھ نہیں کہا جاتا, لیکن جو اعتراض کرے اس کو یا پھانسی لگا دی جاتی ہے, جلا وطن کر دیا جاتا ہے, یا جیل بھیج دیا جاتا ہے. یہ پاکستان ہے, یہ اسلامی پاکستان ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, اس وقت پارلیمنٹ تو نہیں تھی, لیکن جو مطلب ہے کہ جو پرنس تھے یا جو کنگ تھے ان کے خلاف پارلیمنٹ تھی, یہ نا کہ وہ اس طرح ڈیموکریٹک نہیں تھی جس طرح آج کل ہے, لیکن پارلیمنٹ کا وجود تھا. اینی آپ کیری آن کریں. چلیں, بہرحال اس نے جو کنگ کے خلاف بغاوت کی تھی اور جو بھی سلسلہ کیا تھا اس کے اوپر اس کو سزا ہوئی. یہاں پہ جو ہے تو پاکستان ہے, یہاں پہ سزا کا اگر ہے تو وہ صرف سویلین کے لیے ہے, اور فوج کے لیے یا آرمی جنرلوں کے لیے کوئی ایسا تصور نہیں ہے. وہ اگر آپ نے سنا ہوگا کوئی ایسی کہاوت سی ہے کہ کسی بوڑھے شخص نے کھیت میں ایک کوا مار کے لٹکا دیا تھا, تو اس سے پوچھا کہ یہ کوا کیوں مار کے اپنے لٹکایا ہے؟ کہتے ہیں باقی کووں کو نشان عبرت سکھانے کے لیے, فصل کو محفوظ کرنے کے لیے, تاکہ وہ اس طرف نہیں آئے. لیکن پاکستان میں تو ایک ہوا تھوڑی ڈفرینٹ سی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, میرا مشاہدہ ہے کہ کسی ایک کوے کو اگر آپ مار دیں تو باقی کوے کائیں کرتے ہوئے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے اوپر چیخنے لگتے ہیں. اور اس کا ثبوت آپ کو پاکستان آرمی کے جنرل غالباً آصف غفور ان کا نام تھا, ان کے بیان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایک فیملی ہیں. ڈاکٹر صاحب, بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ادارہ, دیکھیں الفاظ جو ہے تو آپ کی سوچ فکر اور خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں. اگر بجائے اس کے وہ کہتے ہیں ہم ادارہ ہیں, منظم ادارہ ہیں, عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں اور ہم ان کی حفاظت کے اوپر ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ایک فیملی ہیں, گویا ایک فیملی نے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا, ہم فیملی ہیں.
اور واقعی وہ فیملی ایک دوسرے کو تحفظ پرووائڈ کرتی ہے. میجر جنرل آصف غفور تھے، اس کو تو آج کل لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور کورپس کمانڈر بھی ہیں، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں کبھی وہ ISI کے چیف بن جائیں یا آرمی چیف بن جائیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ایک فیملی ہیں، اور فیملی کے ممبران جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں. تو پاکستان کا تو ظاہر ہے کہ آپ نے یہ وضاحت کر دی اچھے طریقے سے. چونکہ میں نے تھوڑا سا ٹائم رکھنا ہے فیٹف کے لیے بھی. مجھے یہ بتائیں پھر ان کنکلوژن، تو جنرل مشرف کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جب اگر وہ بیماری کی حالت میں آئے یا جس حالت میں بھی آئے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کو بڑے شاہی طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ اس کو یہاں پر ریسیو کیا جائے گا، آئدر لائیو یا اس کی باڈی کو. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، نہ تو میں کوئی جج ہوں کہ جس کے اوپر کوئی بات کر سکوں. آپ ایز اے پروفیسر اجاز پرچا تو رائے دے سکتے ہیں نا کہ اگر وہ مجرم ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارے یہاں یہ بھی کہتے ہیں جی آپ بیمار آدمی ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، یا جو مر بھی جائے نا کہتے ہیں جی آپ مر گیا، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. تو پھر مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ پراچا صاحب شاید ان کا کوئی نیٹ کا مسئلہ بن گیا. تو ناظرین ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اگر تو جنرل مشرف نے آگے پراچا صاحب آپ کنٹینیو کریں پلیز. تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جو انصاف کے تقاضے تو پورے ہونے چاہیے، چاہے وہ کچھ بھی ہو. انصاف کے تقاضے ہر صورت میں پورے کیے جانے چاہیے، لیکن چونکہ آپ نے دیکھا کہ انصاف اگر ہوتا ہے، بلکہ بے انصافی اگر ہوتی ہے تو سویلین کے ساتھ ہوتی ہے، اور ملٹری کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ انصاف کے تقاضے. ملٹری سویلینس کے لیے قانون ہوتا ہے، جو ایک فیملی ہے، جو رولنگ فیملی ہے، جو آرمی ہے، وہ تو قانون سے ابو ہیں نا، وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے، کیا لینا ہے. تو پھر یہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، پرائیویٹ محفلوں میں آپ بھی کہتے ہیں کہ ملک بنا ہی ان کے لیے تھا، جاگیرداروں کے لیے بنا تھا. میں بھی یہ کہتا ہوں، میں آپ پر الزام نہیں لگا رہا. تو پھر اگر قانون ملک بنے ان کے لیے تھا تو پھر گلا کس چیز کا؟ ڈاکٹر صاحب میں 100 باتوں کی ایک بات، وہ شعر غالباً امیر تقی میر کا ہے یا ایسی کسی کا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی. صحیح. ناحق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں، ہم کو ابس بدنام کیا. بس بہت اچھا جی. آپ یہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ یوسف شاہ گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا تھا ہماری مرضی سے نہیں گیا تھا، ہم نے روکنا چاہا، وہ لینے جن میں بھیجنا تھا پہلے وہ لے کر چلے گئے اس کو اسپتال میں، بعد میں اس کو ملک سے فرار کرا دیا. ہم کیا کر سکے؟ کچھ نہیں کر سکے نا. تو اس لیے سے اسی کو اسی پر رہنے دیتے ہیں کہ جن کا یہ ملک ہے، جو فیملی کا ہیڈ ہے، وہ جو جانے ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا پراچا صاحب میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو اس کو دوسرا برننگ پوائنٹ ہے جو وہ فیٹف ہے. کچھ تو بہت کہہ رہے ہیں کہ آپ کریڈٹ لینے کی کوشش بھی ہو رہی ہے کہ گرے لسٹ نکل آیا ہے، لیکن ٹیکنیکلی نکل آیا، لیکن ابھی نکلا تو نہیں ہے، پریکٹیکلی تو گرے لسٹ کے اندر ہے. ٹھیک ہے، ابھی ان کا جو وفد آئے گا وہ معائنہ کرے گا. تو دوسرے لفظ میں کہتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر حتمی فیصلہ اکتوبر میں ہوگا. تو اب جیسے کہ آپ تو جانتے ہیں اس بارے میں، آپ کی بڑی ریسرچ ہے. مجھے آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی مثلا میں نے کچھ تھوڑا سا کام کیا اس پر. مثلا پہلے 2008 میں بھی تھا وہ گرے لسٹ میں، پھر 2012 سے میں دوبارہ گرے لسٹ میں لے گئے، اور 2015 میں گرے لسٹ سے نکالا گیا. پھر نواز شریف نے ایز اے وزیر اعظم ان کو کہا بھائی یار اس کی یہ روز کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، جو شدت پسند ہیں ان کی مدد بند کرتے ہیں، اور جو ہے نا فنڈنگ جو ہے ان کو وہ بند کرتے ہیں، جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ختم کرتے ہیں، یعنی آؤٹ ان آرڈر کریں، بجائے اس کے کہ اس کی بات کو مانا جاتا ہے، اس کو نشانہ بنا، عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا جو فیملی تھی اور فیملی کے ہیڈ تھے. تو یہ مسئلہ چلتا رہا، یعنی ان فیملی والوں کو اب یاد آئی ہے 6 سال بعد یا 7 سال بعد کہ اس کو کرنا ضروری ہے، روکنا ضروری ہے، انفراسٹرکچر کو ختم کرنا ضروری ہے. پتہ نہیں ختم ہوا ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ اب سچویشن کیا ہے اور کیا پاسبل ہو سکتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے بات کی کہ 2008 میں گرے لسٹ میں تھا، پہلے بھی گرے لسٹ میں نہیں تھا، وہ بلیک لسٹ میں تھا. سوری ٹھیک، اس کو 12 میں آیا. ہاں تھوڑی آپ تصحیح کروں کہ دیکھیں جنرل مشرف کے 9 سال گورنمنٹ کے بعد جب جو حالات وہاں پہ کریٹ کیے گئے تو 2008 میں بلیک لسٹ میں چلا گیا پاکستان، اور 2010 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، وہ اس کو بلیک سے گرے میں لے آئے، اور پھر اس کے بعد 2012 میں جو ہے تو پھر وہ بلیک لسٹ میں چلا گیا، اور اس کے بعد
2014 میں پھر 2014 میں گرے لسٹ میں آیا اور 2015 میں نواز گورنمنٹ اس کو وائٹ میں لے کر آ گئی. اس وقت نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, وہ گرے سے نکال کے وائٹ لسٹ میں لے آئی پاکستان کو, FATF کی, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی, وائٹ لسٹ میں آ گیا. لیکن جب یہ عمران گورنمنٹ آئی, یہ اس کو دوبارہ گرے لسٹ میں لے کے چلی گئی. اب جو یہ کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں عمران کی پارٹی PTI جو بھی ہے, تو وہ دراصل کریڈٹ اگر لیتے ہیں تو گرے میں لے کر کون گیا؟ عمران گورنمنٹ لے کر گئی, عمران رجیم لے کر گئی, PTI کی پارٹی لے کر گئی. ٹیکنیکلی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, نہیں ٹیکنیکلی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے نا. یعنی جب یہ گیا 2018 میں آیا گرے لسٹ میں, لیکن عمران خان کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے وہ گرے لسٹ میں چلا گیا تھا. اس کو تو دوسری حکومت تھی جو عبوری حکومت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو بہر اگر آپ عبوری بھی کہیں یا PTI کہیں, دونوں اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ تھی. ہاں یہ گل ہے کہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر گرے میں گیا, یہ جو میں نے مختلف انٹرویوز بتائے, مختلف فیزز بتائے جس میں وہ گرے میں بلیک میں آتا جاتا رہا, تو اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ہی کارستانی ہے. یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کی ہی وجہ سے ہوا, اور جو کرتا وہ کہتے ہیں جو کرے وہ ہی بھرے. تو اگر انہوں نے گرے لسٹ میں لے کر گئے اور وائٹ میں لے کر آئے, یہ سب انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی بھی اگر وہ وائٹ میں آ رہا ہے گرے سے نکل کے, مطلب جس کے چانسز ہیں, تو اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. آپ دیکھیں اس میں جنرل باجوہ کا جو ٹرپ تھا جرمنی کا اور برسلز کا, بیلجیم کا, یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہ اسی سلسلے کی کڑیاں تھیں اور اسی کی کوشش سے ہوا. اور انہوں نے, ہاں اس میں جو حماد اظہر ہیں PTI کا, اس کا بھی ایک رول تھا, لیکن اس نے اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ایک کام کیا, ایک رول پلے کیا. تو بنیادی طور پہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اگر پہلے بلیک لسٹ میں گیا یا گرے میں گیا, جو میں نے بات شیئر پہ ختم کی تھی کہ چاہتے ہیں تو آپ کریں, ہمیں بدنام کیا. اب آپ دیکھیں کہ وہ اگر سعودی سے کوئی قرض لینا ہوتا ہے تو جنرل جاتے ہیں, اور اگر چائنا سے تعلقات ٹھیک کرنے ہوتے ہیں تو جنرل کو جانا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ڈومین میں رہیں, اپنے لیے کام زیادہ نہ کریں, بڑھائیں نہیں. اکنامکس میں ایک ٹرم ہے ڈسٹریبیوشن آف ورک. جب آپ کام تقسیم کار جس کو کہتے ہیں تقسیم کار, کام کو تقسیم کرنا, ہر ایک ادارہ اگر اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے گا تو گرے اور بلیک لسٹ کا کوئی اتنا, ویسے بھی یہ گرے اور بلیک لسٹ کوئی اتنا اس کا اثر نہیں ہوتا. بہت سے ایسے ممالک ہیں جو کہ گرے لسٹ میں ہونے کے باوجود ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے ان کی اکانومی. اگر آپ دیکھیں تو دبئی بھی, جو یونائٹیڈ عرب ایمریٹس ہے, وہ بھی گرے لسٹ میں ہے. اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جو وائٹ لسٹ میں ہونے کے باوجود جن کی اکانومی اچھی نہیں ہے. تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ, مسئلہ یہ ہے نا کہ جب کسی ملک کا چیف جسٹس انصاف دینے کی بجائے ڈیم بنانا شروع کر دے, آرمی چیف ملک کا دفاع کرنے کے بجائے وزیر خارجہ کا کام کرے یا وزیر اعظم کا کام کرے, تو پھر ڈسٹریبیوشن آف ورک تو نہیں رہ جاتا نا. وہ جس کا کام اسی کو ساجے کہتے ہیں, وہ تو ہمارا مسئلہ بھی بگڑا ہوا نا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس بات کا امکان ہے کہ جو وفد آئے پیٹف کی طرف سے, وہ پاکستان کا دورہ کرے, چیزوں کو انالائز کرے اور دوبارہ کہ بھئی although we express satisfaction in June, but after visiting here, analyzing things, we are not satisfied. آپ ABC کو دوبارہ ٹھیک کریں, اس کا امکان ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کے چانسز تو مجھے کم نظر آتے ہیں, اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی یہ بنیادی طور پہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اب فیٹف میں گیا کیوں, سب سے پہلے سوچنا یہ چاہیے. فیٹف جو ہے تو دیکھیں, فیٹف جو ہے تو جیسے میں نے آپ کو بھی پتا ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے, یہ بتاتا ہے کہ کون سے ملک سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اور کون سا ملک جو ہے تو منی لانڈرنگ کے اس پیسے کو, اسپیشلی ان کا فوکس ٹیرر فائنینسنگ پہ ہوتا ہے کہ ٹیررزم کو فائنینس ہو رہا ہے وہاں سے ملکی حکومت کی نگرانی میں, تو ان کا فوکس اس پہ ہوتا ہے. تو جب وہ گرے لسٹ میں یا بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں تو دنیا کے دوسرے ملکوں کا, خصوصاً مالیاتی اداروں کا بین الاقوامی, آپ کے ملک سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے فائنینشیل پرابلم پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں. اب جو ٹیرر فائنینسنگ ہے, پاکستان نے پہلے تو کر کے دکھایا. مثلا
ان کے اوپر یہ آبجیکشن تھا کہ آپ باقی تو دیکھیں سب کو انہوں نے بین کیا ہوا ہے, پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے سب, اگر وہ TTP ہے یا چاہے جو بھی ہے, لیکن 2 تنظیمیں ایسی تھیں, لشکر طیبہ اور جیش محمد, جن کو وہ ٹیررسٹ نہیں کہتے تھے پاکستان, بلکہ ان کو پاکستان فریڈم فائٹرز کہتا تھا, کہ وہ جو ہے تو کشمیر میں فریڈم فائٹ کر رہے ہیں, جنگ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے تو ان کو وہ, جبکہ بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے وہ ان کو بھی دہشت گرد سمجھتی تھی کہ یہ بزور مطلب دہشت گردی کر رہے ہیں. اور اسپیشلی جب انڈیا جب فیٹف کا چیئر پرسن بنا, چیئرمین مطلب چیئر فیٹف کی انڈیا کے پاس چلی گئی, تو انہوں نے اور اس کو چابی ٹائٹ کی, اور انہوں نے کیونکہ ان کے کنسرن تھے کشمیر میں جو یہ 2 آرگنائزیشن کر رہی ہیں جیش محمد اور لشکر طیبہ, تو ان کو اس سے پرابلم تھا اور دنیا بھی اس کو ٹھیک نہیں سمجھتی تھی. تو اس کی وجہ سے ان کا زور تھا کہ اس کو اب پاکستان نے حافظ سعید کو اور ان کو جو ہے تو پابند بھی کر لیا, نہ صرف پابند سلاسل بھی کیا بلکہ ان کے اکاؤنٹ بھی فریز کیے. تو ممکنہ طور پہ انڈیا اس میں تھوڑا سا نرم گوشہ اختیار کیا, اور اس سے بھی بڑھ کے بات یہ ہوئی کہ لگتا ہے کہ جیسے یہ گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے. انڈیا ڈیسپریٹ ہے سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بننے کے لیے, ویٹو پاور گین کرنے کے لیے. ویٹو پاور اس وقت 5 ہے, تو انڈیا چاہ رہا ہے کہ وہ 6واں ویٹو پاور بن جائے, اور پاکستان اس میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے. تو ان کی خواہش تھی. تو ممکنہ طور پر بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہوئی اس کے پس منظر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ایک ڈیل ہوئی ہے. تو اس بات کے چانسز بہت کم ہیں کہ پاکستان دوبارہ گرے میں چلا جائے. یہ افواہ تو چل رہی ہے, میں نے بھی سنا ہے کہ انڈیا نے یہ ایشورنس دی کہ ہم آپ کو فیٹف میں تنگ نہیں کریں گے, آپ کو ایزی راستہ ملے گا, اور ان ریٹرن جو ہے آپ ہمیں سپورٹ کریں فار دی سیکورٹی کونسل سیٹ. اچھا, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ گرے لسٹ سے وہ اگر فیٹف والے جو ہے سیٹسفائیڈ ہیں, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جو انفراسٹرکچر تھا جس کو ٹیرر انفراسٹرکچر کہتے ہیں کہ پاکستان سے ختم ہو گیا, کیا جو ہے نا ٹیررزم ختم ہو گئی ہے, کیا کشمیر میں امن ہو گیا, بندوق بردار نہیں جا رہے, یا بندوق کا استعمال نہیں وہاں پر ہو رہا, یا جو لوگ ان کو فنڈنگ کرتے تھے طریقہ کار بدل سکتا ہے, تو جو فنڈنگ تھی فار ٹیرر پرپسز کیا وہ ختم ہو گئی ہے؟ آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, مجھے تو اس کا نہیں پتا, لیکن بظاہر جو انہوں نے مطمئن کیا تو یقیناً انہوں نے جو اکاؤنٹ فریز کیے ہیں ان تنظیموں کے, یا ان کو پابند کیا ہے, تو اس سے تو لگ رہی ہے جب انہوں نے ان کو مطمئن کیا ہے. لانگ ٹرم میں کیا ہوتا ہے ہمیں اس کا علم اس لیے نہیں ہے. آپ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ جیسے جو فنڈنگ ہے صرف یہ لشکر طیبہ والے کیا کرتے تھے, ہو سکتا ہے کوئی بڑے بھی سورسز ہوں جن کے آپ فنڈ جو ہے نا فریز نہیں کر سکتے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اگر میں اس کو TTP کی طرف لے کے جاؤں, یا بلوچ کی طرف لے کر جاؤں, یا مطلب ہے کہ فاٹا کی طرف لے کر جاؤں, تو دیکھیں ٹیررزم تو ہر جگہ ہو رہی ہے, اور ٹیررزم پہ تو کلی طور پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. اور یہ بات تو یقیناً پکی ہے کہ ٹیررزم جو ہے اس کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے, فائنینس کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ اس کو کہیں نہ کہیں سے تو سورسنگ ہو رہی ہے. تو بظاہر جو ہے تو انہوں نے ایکشن جو لیے ہیں اس سے تو لگتا یہی ہے کہ انہوں نے کسی طور پہ فیٹف کو مطمئن کر دیا ہوا ہے. اور وہ اصل میں فیٹف جو ہے تو IMF کا ایک طرح کا واچ ڈاگ ہے. IMF فیٹف کی طرف ضرور دیکھتا ہے کہ وہ ان پر زیادہ اثر کس کا ہے, کس ملک کا ہے. یہ تو نہیں کہ اس ملک کو سیٹسفائی کر دیا گیا یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے گرین سگنل آ گئے ہیں, اور فیٹف نے بھی تھوڑی سی لچک دکھا دیا, چلو بھائی پاکستان کو ایک موقع اور دیا جائے. ذرا جلدی جواب دیں چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, فیٹف یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, آپ بلکہ آپ کو خود بھی پتا ہے کہ فیٹف IMF یہ سب کے اوپر امریکہ کا اثر ہے. اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ابھی امریکہ اور انڈیا کے بیچ جو تعلق پیدا ہوا, نیا دوستی بنی ہے, تو اس کے پس منظر میں بھی لگتا یہی ہے کہ امریکہ اور انڈیا کی آشیرواد سے یہ سب طے پایا ہے کہ اس کو پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے, اور فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد IMF کی بھی فنڈنگ کی جائے, اور پاکستان جو ہے تو جو پرانی پالیسی تھی کشمیر جو مودی کو دے دیا, 370 کو ریووک کیا انہوں نے, 35A کو کیا, تو اب یہ ہوگا
کہ وہاں پہ ٹیررزم ختم تو نہیں ہوگی کیونکہ جو لوگ اندرونی طور پہ جو کرنا چاہے وہ تو کرتے رہیں گے، لیکن کم از کم پاکستان کی طرف سے جو ان تنظیموں کو سہارا تھا، سپورٹ تھا، ان کے اکاؤنٹ بند کر کے، ان تنظیموں کو پابند کر کے اس کو ختم کر دیا گیا۔ پرچا صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے بہت ٹائم دیا اور بڑے اچھے طریقے سے انالائز کیا چیزوں کو۔ تو جناب آپ ناظرین آپ نے سنا پرچا صاحب کو، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کی باتوں سے اختلاف ہو، یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈس ایگری ود ہم۔ اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو سوال بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ We leave it at that. See you next week with the next time, not next week, next time with a new guest. ہماری طرف سے خدا حافظ and look after yourself.